बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ लाम पेश कुल। काफ लाम पेश कुल। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये देखें बाहर का मौसम, बारिश के बाद बाहर का मौसम कैसा है। अच्छा, एक बंदे ने कमेंट किया था मेरे एक व्लॉग में कि आपके चाचू मामू खाला आपका कोई भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि उस कमेंट का मैं आपको अपने इस व्लॉग में जवाब दे दूं। मेरे मामू भी हैं एक और मेरी खाला भी हैं एक। असल में मेरी अम्मी जो हैं तो वो 2 बहनें हैं और एक भाई है। सबसे बड़ी मेरी अम्मी है, फिर सेकंड नंबर पे मेरे मामू हैं और फिर थर्ड नंबर पे सबसे छोटी मतलब मेरी खाला हैं। तो जहाँ तक बात है करने की, तो बस इतना कहूँगी कि जब बंदा यतीम हो जाए, सर पे बाप का साया ना हो और फिर माँ हो और वो भी ठीक ना हो, ज़हन की मरीज़ हो, तो फिर यतीमों के साथ कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसे बंदे फिर हर किसी को बोझ लगते हैं। तो पराओं से तो कोई गिला नहीं है, बस इतना कहूँगी कि हमारे अपने भी हमारे साथ नहीं करते, ना मेरे साथ और ना मेरी माँ के साथ। वजह यह है कि मैं एक यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है, मेरा कोई नहीं है, और मेरी माँ जो है वो मरीज़ है, बीमार है। अगर हम अच्छे भले होते ना, सही अच्छी फैमिली से होते, मेरे साथ मेरे अब्बू होते, मेरे बहन भाई होते, मेरी माँ ठीक होती ना, फिर हर कोई हमारे साथ करता, क्योंकि लोग बड़े लोगों को देखते हैं, अच्छी फैमिलीज़ को देखते हैं। और जिस बंदे के हालात बुरे हों, जो बंदा यतीम हो ना, फिर उनसे हर कोई भागता है, उनके साथ कोई भी नहीं करता। तो अल्लाह की ज़ात के अलावा हमारा कोई नहीं है। और दूसरा ये, आपने उस बंदे ने कहा था कि मतलब आपके चाचू वगैरह कोई नहीं है, तो जिस लड़की ने अपने बाप को ना देखा हो, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं क्या उसने अपने चाचू को देखा होगा। एक और बंदे का कमेंट था कि आप अपने बाप से लास्ट टाइम कब मिली हैं। मैं जब से पैदा हुई हूँ मैं अपने बाप से मिली ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं पैदा हॉस्पिटल में हुई थी और हॉस्पिटल से डायरेक्ट मैं नानों के घर आई थी। ऐसे मैं पैदा हुई और मेरे पैदा होने के बाद ही मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को तलाक दे दी, तो फिर उसके बाद मैं तो अपने बाप से मिली ही नहीं। तो जब मैं अपने बाप से नहीं मिली तो मुझे मेरे चाचू का क्या पता कि मेरे चाचू कौन हैं, कैसे हैं, क्या हैं। मतलब मेरे चाचू, फुफ्फो, दादो, दादाजी, वो मैं कहती होती हूँ ना कि हर वो रिश्ता जिसको अपना कहते हैं, मैं उन सब से महरूम हूँ। मेरे पास कोई भी मेरा अपना रिश्ता नहीं है। पहले मैं इस चीज़ को बड़ा कहती थी, अल्लाह पाक मुझे कोई भाई दिया होता, बहन दी होती, मेरे अब्बू होते, मेरी अम्मी ठीक होती। लेकिन अब बस सब्र करती हूँ, अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इससे और सख्त वक्त न लाना मेरे ऊपर। और एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँ ना कि मैं अपने हर व्लॉग में ये अक्सर मैं क्यों कहती हूँ कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे। इसके पीछे वजह ये है ना कि हमारा कोई नहीं पता, मेरा और मेरी माँ का कोई नहीं पता कि हम कब इस घर से निकाल दिए जाए, क्योंकि ये जो घर है ये ना तो मेरा घर है ना मेरी माँ का है, ये घर नानों और नाना जी का है। और इस घर पे जो अख्तियार है, जो हक है, जो हिस्सा है, वो मामू का है, वो खाला का है, और वो लोग हमारे साथ नहीं करते। एक तो बात होती है ना करने की, एक ये बात है कि वो मेरे साथ और मेरी माँ के साथ ऐसे हैं जैसे इंसान का कोई जानी दुश्मन होता है या खूनी दुश्मन होता है। कि मैं कहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी, मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी इनसे इतने ख़तरे में है कि अगर इनका बस चले ना तो ये लोग हमारा कत्ल भी कर दे। मतलब हम लोग इस कंडीशन में हैं। और एक और बंदे ने बात की थी कि आपको देख के लगता है कि आपने ज़िंदगी बहुत डर डर के गुजारी है। हाँ, सही कहा आपने, डर डर के गुजारी है। जब किसी अपने का साथ ना हो, जब कोई आपके हक में बोलने वाला ना हो, जब हर कोई आपको जलील करे, बातें सुनाए, जिस ज़मीन पे आप फिर रहे हो वो ज़मीन आपकी अपनी ना हो,
وہ دیواریں آپ کی اپنی نہ ہوں، جس گھر میں آپ رہتے ہو وہ چھت آپ کی اپنی نہ ہو، اور ہر وقت آپ کو یہ ڈر لگا رہے کہ کب ہم نکال دیے جائیں. کیونکہ یہ جو تانا ہے یا یہ جو چیز ہے یہ کئی بار مجھے مل چکی ہے کہ مطلب اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور اپنے باپ کے گھر جاؤ. لیکن میں کدھر جاؤں؟ میرا باپ تو مجھے رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں. میں تو جب پیدا ہوئی تو اس نے تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. اس نے تو میری ماں کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر بیٹا ہوگا تو میں لے لوں گا اور بیٹی ہو تو پھر مجھے نہیں چاہیے. تو جب مجھے یہ کہا جاتا ہے نا کہ اپنے باپ کے گھر جاؤ تو پھر میں روتی ہوں. میری امی جی جو ہیں نا، مطلب جو میری نانو ہیں، میں ان کو امی جی کہتی ہوں. میں ان کے سامنے جا کے روتی ہوں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہوں. پھر وہ مجھے سہارا دیتی ہیں، پھر وہ تسلیاں دیتی ہیں، پھر وہ ان کہنے والوں کو کہتی ہیں کہ میں نے ایسے رکھا تھا، میں نے ایسے پالا تھا. جب امی کو ڈیورس ہوئی تھی نا تو میری خالہ اور میرے ماموں نے کہا تھا کہ اس کو پر دے دو ان کو، مطلب یہ جن کی بیٹی ہے، جن کی بچی ہے، ان کے حوالے کر دو، ہم نے اسے نہیں رکھنا. میری ماں تو چلو گھر آ کے بیٹھ گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا دے دو، لیکن میری جو امی جی ہیں تو انہوں نے مجھے رکھا تھا. انہوں نے کہا تھا میں ایسے رکھوں گی، میں پالوں گی. میں جب پیدا ہوئی تھی تو تب تو میری امی جی جو تھی اچھی صحت کی تھی. ابھی آپ کو پتہ ہے وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، بزرگ ہو گئی ہیں. انسان کا نا زندگی کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب ہمارا وقت پورا ہو، کب چلے جائیں. میں کہتی ہوں مجھے خود اپنا نہیں پتہ کہ زندگی نہیں پتہ نا، کیا پتہ میں اپنی ماں سے پہلے چلی جاؤں، میں اپنی امی جی سے پہلے چلی جاؤں. زندگی کا کچھ نہیں پتہ. میں اس دن اپنی امی جی کے پاس گئی نا، رات کا وقت تھا تو دل ایسے بہت زیادہ دل بھرا ہوا تھا، رو رہی تھی. میں نے کہا امی جی اگر آپ لوگ نہ ہوئے تو ہمارا کیا ہوگا، ہم کدھر جائیں گے. تو بس اس لیے کہتی ہوتی ہوں کہ آپ لوگ دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے اپنا گھر دے، بے شک چھوٹا صحیح لیکن اپنا ہو. ایک ایسا گھر ہو، ایک ایسی دیواریں ہوں، ایسی چھت ہو، ایسی زمین ہو کہ جہاں سے کوئی ہمیں نکالے نہیں، کوئی ہمیں نکال نہ سکے، کوئی آ کے ہم پہ حکومت نہ کر سکے، کوئی آ کے ہمیں باتیں نہ سنا سکے. جب بھی مجھے کوئی کچھ کہتا ہوتا ہے نا، میری خالہ یا کوئی بھی، تو میں چپ کر کے سنتی رہتی ہوتی ہوں. حالانکہ میرا قصور نہیں ہوتا، میری غلطی بس اتنی ہے نا کہ میں یتیم ہوں، بس اتنا میرا قصور ہے، اور کوئی قصور نہیں ہے. اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں، ناک دی ہے، کان دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اپنی پڑھائی کی ہے. میرے پاس ہر وہ چیز ہے جو میری خالہ کی بیٹیوں کے پاس بھی ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میری خالہ کی بیٹیوں کی ماں صحیح سلامت ہے، مطلب میری خالہ صحیح سلامت ہے، پھر ان کا باپ موجود ہے، یا پھر ان کو اللہ پاک نے بھائی دی ہیں جو کہ جوان ہیں، تو ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کے حق میں بولنے والے موجود ہیں. اور میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میرے حق میں بولنے والا کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جن بچیوں کے باپ ہوتے ہیں نا، پھر کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی ان کی بیٹیوں کے ساتھ اونچی آواز سے بات بھی کرے. لیکن میری لائف میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس اتنا میرا قصور ہے. اور بس یہی کہوں گی کہ میرا اللہ کی ذات کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے. ادھر نہ زمین پہ میں کھڑی ہوئی ہوں تو آسمان پہ بس میرا اللہ ہے. میں جب نماز پڑھتی ہوتی ہوں نا تو آپ یقین کریں کہ میں کہتی ہوتی ہوں کہ اللہ پاک تو میری اور میری ماں کے خون کی حفاظت کرنا، میری اور میری ماں کی ہڈیوں کی حفاظت کرنا، میری اور میری ماں کی جان کی حفاظت کرنا. بس اتنی آپ لوگوں کو دعا دیتی ہوں کہ جو وقت میں نے گزارا ہے یا جس کنڈیشن میں ہوں، اللہ پاک وہ وقت کسی پہ نہ لائے. اللہ پاک کسی
بچے کے سر سے اس کا باپ کا سایہ نہ چھینے. وہ میں آپ سے باتیں کر رہی تھی تو اتنے میں بچے چھت پہ آ گئے، تو پھر میں نے جلدی سے مطلب ایسے اپنے آنسو وغیرہ صاف کیے، کیونکہ میں جب بھی روتی ہوتی ہوں نا تو یہ تو چلو بچے، میں کہتی ہوں روتے ہوئے مجھے میری امی جی بھی نہ دیکھیں. ایک بار سحری کا ٹائم تھا نا، میں نے تہجد کی نماز پڑھی تو میں ایسے دعا مانگ رہی تھی اور رو رہی تھی نا، تو مطلب ان دنوں میں پنکھے نہیں چل رہے کہ پنکھوں کا شور اور خاموشی ہوتی ہے، اور سحری ٹائم تو بالکل خاموشی ہوتی ہے، مطلب ایک قسم کا رات کا ہی حصہ ہوتا ہے. تو ایسے میں دعا مانگ رہی تھی، رو رہی تھی، تو ادھر امی نے ایسے میری آواز سنی تو کافی پریشان ہو گئی امی جی نا. تو کہتی ہیں میں وہ بیچاری صحیح چل بھی نہیں سکتی نا، ایسے سہارے کے ذریعے چلتی ہیں، کیونکہ وہ ایسے جھک گئی ہیں نا، سیدھی نہیں چل سکتی، تو بیمار ہے. تو ایسے سنا تو مجھے کہتی ہیں کہ میں جا بھی نہیں سکتی تھی، اور مجھے آواز دی نا، کہتی ہیں کہ تمہاری رونے کی آواز آ رہی ہے. تو پھر میں اپنے آپ کو مطلب اتنا کیا، میں نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میں جب روؤں نا تو میرے اللہ کے علاوہ مجھے کوئی بھی مطلب نہ دیکھے. تو پھر امی نے مطلب میں امی کے سامنے روئی نہیں، لیکن بس یہ کہ امی نے میرے رونے کی آواز سن لی تو بس وہ پریشان ہو گئی. اور باقی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک میرا یوٹیوب چینل کامیاب کرے. میں نے جس مقصد کے لیے، جس نیت کے لیے بنایا ہے، اللہ پاک مجھے وہ عطا کرے. وہ میں نے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، سوشل میڈیا پہ لڑکیاں آتی ہیں، اپنے شوق سے آتی ہیں، خوشی سے آتی ہیں، مطلب ایسے ناچتی ہیں، گاتی ہیں، فیشن سب کچھ ہوتا ہے. لیکن میرا نا اس پہ آنا، سوشل میڈیا پہ آنا شوق نہیں ہے، ورنہ آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی لڑکی جو اپنے رب کے اتنے قریب ہو، جو اپنے اللہ سے اپنے دل کی باتیں کرتی ہو، جو اپنی نمازوں کو قضا کرنے سے ڈرتی ہو، کیا وہ سوشل میڈیا پہ آئے گی؟ اگر میں ادھر آئی ہوں تو واقعی کسی مجبوری کی وجہ سے آئی ہوں. میں مجھے شوق نہیں تھا ادھر آنے کا، میں کسی خوشی کی وجہ سے نہیں آئی. دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک خیر کرے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس گھر سے نکالے جائیں، اللہ پاک مجھے اپنا گھر کا مالک کرے، اللہ پاک مجھے اپنا گھر دے، اور میں اور میری ماں اپنے گھر میں رہیں انشاءاللہ. کیونکہ میں نے اپنی لائف میں جو بھی کرنا ہے نا، خود کرنا ہے. میرا کرنے والا، میری فکر کرنے والا، میرے حق میں بولنے والا یا میرے لیے کچھ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. میں نے جو بھی کرنا ہے خود ہی کرنا ہے. میں اپنی ماں کی بیٹی بھی ہوں اور بیٹا بھی ہوں، کیونکہ گھر میں جب میں ان کا خیال رکھوں تو بیٹی بن کے ان کی خدمت کروں، جیسے کہ بیٹیاں اپنی ماں کو سنبھالتی ہیں، اور پھر اخراجات، گھر چلانا، سارے کام، ذمہ داریاں میں ایسے نبھاؤں جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے کرتا ہے. مجھے نا یہ سب چیزیں پوری کرنی ہیں. میں کہتی ہوں کہ مجھے ہر کچھ وہ پورا کرنا ہے جس کے لیے میری ماں ترسی ہیں. مجھے ہر کچھ وہ اپنی ماں کو دینا ہے جس کے لیے میری ماں اتنی رولی ہے. میں نا بڑی مشکل سے، بڑے صبر سے اپنے آنسو روکے ہوتے ہیں، چھپائے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ لوگ کوئی ایسا سوال کر لیتے ہو اس کی وجہ سے مجھے رونا آ جاتا ہے. پلیز میرے سے کوئی ایسا سوال مت کیا کریں. بس ہو سکے تو مجھے کوئی دعا دے دیا کریں، کیونکہ مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے. وہ جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ بندے کو کسی چیز کی بھوک ہوتی ہے، کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، تو مجھے نا آپ کے دعاؤں کی طلب ہے، یا یوں سمجھے میں دعاؤں کی بھوکی ہوں. مجھے بہت دعائیں چاہیے. میں کہتی ہوں مجھے کسی کی دعا لگ جائے، میری زندگی بدل جائے. بچپن تو جیسے تیسے کر کے گزر گیا، لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے نا تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ ہو، میرے پاس یہ ہو، میرے پاس فلاں ہو. تو بس اب میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے پاس اپنا گھر ہو. اب دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک میرا چینل کامیاب کرے، اور اللہ پاک مجھے اپنا گھر عطا فرمائے. پینو کون پتر، یہ میرا بچہ پتہ نہیں ادھر بیٹھ کے کیا سوچ رہا ہے.
تو بس اتنی آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز کوئی ایسا سوال مجھ سے نہ کیا کریں جس کا جواب میں آپ کو نہ دے پاؤں، کیونکہ اگر میں کمنٹ کا رپلائی نہ کروں یا آپ کے کسی سوال کا جواب نہ دوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ رپلائی نہیں کرتی ہیں، آپ جواب نہیں دیتی ہیں، آپ ایسا نہیں کرتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کا جواب میں نہیں دے سکتی، جیسے کہ اب میرے سے پوچھا گیا کہ پھپھو چاچو یہ ساری چیزیں میں کیا بتاؤں آپ کو، کیونکہ میں پہلے بھی یہ کافی بار کہہ چکی ہوں کہ ہر وہ رشتہ جس کو اپنا کہتے ہیں یا جو خونی رشتہ ہوتا ہے میں ان سب سے محروم ہوں۔ کل طوفان زیادہ تھا نا، تو یہ دیکھیں میری انگور کی جو بیل ہے تو یہ اس سے ہٹ گئی ہے، اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے انگور بھی لگے ہوئے تھے، یہ میں نے ابھی دیکھی اور میرا اتنا دل خفا ہوا ہے۔ کل کافی تیز آندھی تھی، مطلب بہت تیز طوفان تھا، اور یہ اس کے ساتھ ٹوٹ گئی ہے۔ وہ ادھر سامنے نا نیم کا درخت ہے، پتہ نہیں کیمرے میں تو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن وہ نا بالکل پھولوں سے بھرا ہوا ہے، سارے اس کے اوپر پھول لگے ہوئے ہیں، اتنا پیارا لگ رہا ہے وہ دیکھیں یہ۔ اور یہ پرندے بیچارے بجلی کی تاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے۔ وہ دیکھیں وہ کبوتر ہیں، ساری کبوتریں اڑ رہی ہیں، وہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں نا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیا حال ہے اللہ کے بندوں اور بندیوں؟ آج میں صبح چھت پہ آ گئی ہوں، کیونکہ ویسے میں عصر کی نماز پڑھ کے چھت پہ آتی ہوتی ہوں اور ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں بھی کر لیتی ہوں، اور آج مجھے صبح آنا پڑا کیونکہ کل میری ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی تھی، بہت تیز مطلب ہوا چل رہی تھی، اور ہوا سے یا اس چیز میں تو میں گزارا کر رہی تھی، لیکن جب بارش لگی نا تو پھر مجھے نیچے جانا پڑا کہ میرے موبائل میں پانی پڑا تھا، تو پھر میں نے کہا پانی فون میں پڑا تو پھر میں کیا کروں گی، موبائل کے علاوہ تو اور کچھ پھر میرے پاس ہے بھی نہیں، تو پھر اس وجہ سے نا میں کل نیچے چلی گئی۔ لیکن کل نا کافی صحیح مطلب میں ریکارڈ نہیں کر پائی، لیکن کل کافی تیز آندھی تھی، اور اس آندھی کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے پھر رات کو ہماری لائٹ بھی نہیں تھی، اندھیرا تھا، اور پھر لائٹ آ گئی تھی، لیکن یہ کہ بارش مطلب رات کو برستی رہی ہے، اور ابھی موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہے۔ ابھی صبح کے 8 بجے ہیں، اور آج دن ہے جمعرات، اور آج الحمدللہ میرا 5واں روزہ ہے۔ اور ابھی میں آپ کو موسم دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں اس طرح کا موسم ہے، ابھی بھی تقریباً بادل چھائے ہوئے ہیں، لیکن بارش نہیں ہے، لیکن بادل چھائے ہوئے ہیں، اور ہوا صحیح ٹھنڈی چل رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے سردیاں دوبارہ لوٹ آئی ہیں۔ حالانکہ رمضان میں نا ایسے ہو گیا تھا، مطلب تھوڑی گرمی ہوئی تھی، لیکن ان بارشوں کی وجہ سے نا دوبارہ ٹھنڈ سی ہو گئی ہے۔ وہ دیکھیں پینو کدھر چل، پینو نیچے اترو، پینو نیچے اترو، میرا بچہ گر جائے گا، نو۔ یہ دیکھیں اس کے کام ذرا، یہ کدھر چڑی ہوئی ہے، کتنی شرارتی ہے۔ پینو نیچے اتر جاؤ، نیچے اترو، شاباش، نیچے اتر میرا بچہ۔ یہ دیکھیں اس کو، پینو آ جاؤ نیچے، آ جاؤ میرا پتر، میرا سونا پتر۔ ادھر تھوڑی دیر پھرے گی اور پھر خود ہی نیچے اتر جائے گی جب اس کا جی بھر گیا۔ ویسے یہ زیادہ نہیں چڑھتی اوپر دیواروں پہ یا پردوں پہ، ان جگہوں پہ نہیں چڑھتی، یہ کبھی جب اس کا دل کرے نا تو یہ بس تھوڑا بہت ایسے کھیلنے کے لیے چڑھ جاتی ہے اور پھر اتر جاتی ہے۔ وہ دیکھیں وہ چڑھی ہوئی ہے، وہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کرسی میں نے چھت پہ اس لیے رکھی تھی کہ میں جب ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو اس کے اوپر بیٹھا کروں گی، لیکن اس کے اوپر نا روز بارش کا پانی پڑ جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں ریت دیکھیے، یہ جب طوفان وغیرہ چلتا ہے نا جو مٹی اڑتی ہے وہ اس کے اوپر ساری جمی ہوئی ہے۔ پینو کدھر گئی؟ نیچے اترو، وہ دیکھیں وہ ہے آ رہا۔ یہ ارسلان کا جو پارا تھا نا تو وہ سارا ایسے شہید ہو گیا تھا، اس نے پھاڑ دیا تھا، تو یہ نیو پارا لے کر آیا ہے۔ یہ اماں پارے میں پڑتا ہے، 30ویں پارے، بند کرو بلی آ ویسے، یہ اماں پارے میں پڑتا ہے۔ اور وہ دیکھو اشال آئی، یہ اشال آئی،
السلام علیکم. وہی شد کے میرا گڈا. مجھے بچے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ میرا اپنا کوئی بہن بھائی نہیں ہے, اس لیے مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بہت زیادہ پیار ہے. یہ بچے جب ایسے میری ویڈیو میں نظر آتے ہیں نا تو لوگ ایسے کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں. تو یہ نا پڑھتے ہیں, میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں. میں ان کو قرآن پاک پڑھاتی ہوں. کسی نے قرآن پاک کے ختم کر لی ہیں, کوئی پارہ پڑھتا ہے, کوئی قاعدہ پڑھتا ہے. اور یہ والا جو بچہ ہے نا, اس کا نام ارسلان ہے, اس نے قاعدہ پڑھ لی ہے اور اب یہ اماں پارہ پڑھ رہا ہے. تو اس کا پارہ جو تھا سارا شہید ہو گیا. تو آج یہ عید کی چھٹیاں ختم ہوئی ہیں نا, تو یہ آیا ہے, تو میں نے اسے کہا ہے کہ نیو پارہ لے کر آؤ, پھر میں آپ کو سبق دوں گی. ابھی نا میں اس کو ارسلان کو سبق پڑھانے لگی ہوں. اچھا کافی ٹائم ہو گیا نا اس کا سبق رہ گیا. پہلے اس کا سبق اس لیے رہ گیا کہ اس کے چاچو کی شادی تھی, تو چاچو کی شادی کے لیے انہوں نے چھٹیاں لی. اور جب چھٹیاں نہیں بھی لی تھیں تو یہ جب آتے تھے نا تو اس کا جو دھیان تھا, خیال تھا, وہ بس چاچو کی شادی کی طرف ہوتا تھا, کیونکہ ان کے گھر میں مہمان وغیرہ آتے تھے. اور پھر یہ اس خوشی میں ہوتے تھے کہ مطلب فلاں جوتے لینے, فلاں کپڑے لینے شادی کے لیے. تو یہی باتیں یہ کرتے تھے, یہ ٹھیک سے نہیں پڑتا تھا. تو 1 مہینہ تقریباً اس کا اس میں ضائع ہو گیا. پھر جو ابھی پچھلا مہینہ گزرا ہے تو اس میں رمضان تھا, روزے چل رہے تھے, تو میں خود بھی صحیح طرح سے ان کو ٹائم نہیں دے پا رہی تھی. کیونکہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں خود بھی زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کو ٹائم دوں. اور میں ان لوگوں کو بھی کہتی ہوتی ہوں کہ آپ لوگ ڈیلی کا جو سبق پڑھتے ہو نا, وہ آپ اس کو روک دو اور اپنے قرآن پاک کے ختم شروع کرو. کیونکہ باقی جو بچے ہیں میرے پاس, کچھ تو انہوں نے قرآن پاک کے ختم کیے ہوئے ہیں, اور بس ایسے چھوٹے چھوٹے 2-3 ہیں جنہوں نے نہیں کیے ہوئے, جو قاعدہ پڑھے ہیں. نیاب نے بھی ماشاءاللہ قرآن پاک کے ختم 5-6 کیے ہوئے ہیں, وہ بھی ترجمہ پڑھی ہے. اور اس کی جو بہن ہے اس نے بھی کیے ہوئے ہے, بسمہ نے بھی کیے ہوئے. تو ان کو میں نے رمضان میں کہا کہ آپ لوگوں نے روز 2 پارہ, 1.5 پارہ, 1 پارہ اس طرح پڑھنا ہے. تو یہ والا جو بچہ ہے نا, تو اس نے صرف قاعدہ پڑھا ہوا ہے, اس نے نا ختم نہیں کیا ہوا. تو پھر یہ اپنا مطلب بس بیٹھ کے پڑھتا رہتا تھا. اور پھر ایسا ہو گیا کہ ان کے رمضان میں نا پیپر شروع ہو گئے. تو پیپروں کے دنوں میں ایسے کرتی ہوتی ہوں کہ ان کا جو قرآن پاک کا سبق ہوتا ہے وہ بند کروا دیتی ہوں, اور پھر یہ لوگ پیپر کی تیاری کرتے ہیں. کیونکہ چھوٹا سا دن ہوتا ہے, اتنا وقت نہیں ہوتا. دن کو آدھا دن ان کا اسکول میں لگ جاتا ہے, اور میرے پاس یہ 3 بجے آتے ہیں, تو 3 سے لے کر شام تک بس ٹائم ہوتا ہے. تو اتنے سے ٹائم میں پھر یہ نا اسکول کے پیپر کی تیاری بھی اور قرآن پاک, یہ دونوں چیزیں نہیں پڑھ سکتے. تو پیپر کے دنوں میں ان کا سبق روک دیتی ہوں. تو میرے حساب سے مطلب کافی ٹائم ہو گیا, 2 مہینے یا مطلب اس سے زیادہ ہو گیا کہ اس کا سبق رکا ہوا ہے. تو آج نا کافی عرصے کے بعد مطلب میں اس کو سبق پڑھانے لگی. پڑھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. کاف لام پیش کل, کاف لام پیش کل, حمزہ زبر آ, حمزہ زبر آ, کل آ, کل آ, عین واو پیش عو, عین یو پیش او, کل اعو, کل او, زال پہ زو, زل پہ زو, کل اعوذو. کل اعوذ. اچھا یہ جو بچہ ہے نا یہ جوڑ کے ساتھ پڑھتا ہے, کیونکہ پہلی بار پڑھا ہے, ابھی صرف اس نے قاعدہ پڑھا ہے. تو اب یہ اماں پارہ اس نے مطلب پڑھا ہے, تو یہ جوڑ کے ساتھ پڑھتا ہے. جب اس کو آ جائے گا نا جوڑ, تو پھر یہ روان کے ساتھ پڑھے گا. بازر بے, بازر بی, را با زبر رب, را با زبر رب, بے رب, بے رب, با نون زیر بن, بانون زیر بن, بے رب بن, بے رب بن, نون الف زبر نا, نون الف زبر نا, بے رب بن نا, بے رب بن نا, سین زر سے, سنزر سے, بے رب بن نا سے. بے رب بن نا سے, آگے آیت, اگر بے رب بن بے ناس. رب بن ناس. میم زبر ما, میم زبر ما, لام زر لے, لام زر لی, ملے, ملی, کاف نون زیر کن, کاف نون زیر کن, ملے کن, مالکن, نون الف زبر نا, نون الف زبر نا, ملے کن نا. مالکن نا, سین زر سے, سنزر سے, ملے کن نا سے. مالکن نا سے, آگے آیت, اگر ملے کن ناس. مالکن نا. یہ دیکھیں میری فیوریٹ آئس کریم,
آج یہ منگوائی ہے اور جب میں روزہ افطار کروں گی نا تو افطاری میں آج یہ کھاؤں گی. اس آئس کریم کا نام ہے میگنم. یہ میری فیوریٹ ہے. یہ 300 روپے کی ایک ہوتی ہے اور مجھے یہ بہت بہت زیادہ پسند ہے. تو آج میرا دل ہے کہ میں افطاری میں یہ کھاؤں, تو یہ آئس کریم میں نے لی ہے. ابھی اس کو ادھر رکھا ہے نا کہ میلٹ نہ ہو جائے, کیونکہ ابھی تو افطاری کو بہت ٹائم ہے. یہاں پہ میں میٹھی سوئیاں بنا رہی ہوں. یہ والیاں یہ ہوتی ہیں نا ایسے رنگین سوئیاں بھی ہم ان کو کہتے ہیں, اور کلرفل سوئیاں ہوتی ہیں. ان کا ٹیسٹ کافی اچھا ہوتا ہے, جیسے کسٹرڈ ٹائپ ہوتا ہے. تو ہمارے گھر میں دودھ پڑا تھا اور آج جمعرات بھی تھی, تو سوچا کہ بنا لوں اور امی دعا کر لیں گی. تو ویسے رمضان میں تو ہر جمعرات پہ ہم کچھ نہ کچھ میٹھا بنا کے تو دعا کرتے ہوتے تھے, لیکن یہ جو دن ہوتے ہیں نا عام, تو اس میں ہر جمعرات کو ہم نہیں کرتے. تو یہ دودھ پڑا تھا, عید پہ کوئی نہ کوئی گھر پہ آتا تھا تو ساتھ میں ایسے دودھ لے آتا تھا. اچھا, ادھر ہمارے گھر کے پاس لوگوں کے جو گھر ہے نا, یا پھر لوگوں نے نا گھر میں بھی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں, اور وہ ہوتا ہے نا باڑے بنائے ہوئے ہیں, مطلب بھینسیں گائیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں. تو لوگ ایسے اگر کسی کے گھر آتے جاتے ہیں نا, کوئی بھی غمی خوشی ہو, عید ہو, کچھ بھی ہو, تو لوگ چلو گھر کا دودھ ہوتا ہے مطلب لے آتے ہیں. تو ہماری تو بھینسیں نہیں ہے, ہم تو باہر سے مطلب اپنا ضرورت کا جو دودھ ہوتا ہے وہ لے کے آتے ہیں. ڈیلی کا ہمارا دودھ 1 کلو آتا ہے, اور یہاں پہ دودھ کے مختلف ریٹ ہیں. کچھ اللہ کے بندے ہیں جن کو تھوڑا سا مطلب خوف خدا ہے, تھوڑا سا احساس ہے, تو وہ 150 اور 160 دودھ بھی بیچ رہے ہیں. اور باقی جو ہوٹلوں والے ہیں, جو ہوٹل پہ سیل کرتے ہیں یا جو شاپ پہ سیل کرتے ہیں, تو وہ 180, 190, 200, 210 اس طرح کا ریٹ چل رہا ہے گائے کا دودھ. تو گائے کا دودھ کافی پتلا بھی ہوتا ہے, مطلب چائے نہیں اچھی بنتی, لیکن مجبوری ہے, پھر گزارا کرنا پڑتا ہے. تو ہمارا ڈیلی کا ہر دن کا 1 کلو دودھ آتا ہے. تو یہ اب عید کا دودھ آیا ہوا تھا, مطلب تھوڑا سا پڑا تھا گھر میں, تو امی کہتی ہیں کہ بنا لو. تو پھر امی نے کہا تو میں بنا رہی ہوں. میرا تو روزہ ہے ابھی, اور روزہ افطار ہونے والا ہے, اور امی کا روزہ نہیں ہے. امی نے بس 2 رکھے, اور باقی میں خود ہی چاہتی تھی کہ امی نہ رکھے نا, کیونکہ امی کے لیے بہت مشکل ہوتی تھی. عید کا موقع تھا, گھر پہ کوئی نہ کوئی مہمان آ جاتے تھے, پھر امی کا روزہ بھی ہوتا تھا, تو بیچاری مہمانوں کے لیے کھانا بنانا اور اتنی تکلیف ہوتی تھی. تو ایک دن جب میں نے سحری ٹائم کچھ نہیں کھایا, جب میرا دل خفا تھا, میں رات کو روتی رہی, اور میں نے سحری ٹائم ایسے روزہ رکھا, پھر میری امی نے بھی ایسے ہی رکھا. تو پھر میں نے امی کی منتیں کی ہیں, میں نے کہا میری خاطر نہ آپ روزہ نہ رکھو, کیونکہ میں آپ کو اس سال میں نہیں دیکھ سکتی. چلو میری تو خیر ہے, لیکن آپ بوڑھی ہیں, کمزور ہیں, پھر گھر میں کوئی نہ کوئی آنا جانا لگا رہتا ہے, پھر آپ مطلب سوتی نہیں ہیں, آرام نہیں کرتی, بیٹھی رہتی ہیں, تو بہت مشکل ہوتی ہے. تو میرا دل خفا ہوتا ہے. اس لیے امی کو میں نے مزید روزے نہیں رکھنے دیے. میں نے کہا اپنے فرض روزے ماشاءاللہ 30 روزے پورے رکھیں, آپ کو کافی ہے. اللہ پاک آپ کے قبول کرے, اور اللہ پاک آپ کو دگنا اجر عطا فرمائے. اور یہ جو شوال کے تھے, یہ بھی امی نے 2 رکھے. ہمیشہ 6 روزے رکھتی تھی, لیکن اس بار بیچاری کی ذرا ہمت نہیں ہے, اور میں ان کو دیکھ کے بڑی خفا ہوتی تھی. تو ادھر ابھی دیکھیں میری سوئیاں بن رہی ہیں. اچھا, یہ والا نا تھوڑا بڑا پیکٹ تھا, یہ میں نے آدھا ڈالا ہے اور آدھا ادھر چھوڑ دیا. تو اب یہ انشاءاللہ بن جائیں گی. امی نے فرمائش کی اس لیے بنائی ہے, ویسے تو پتہ نہیں میں بناتی یا نہ بناتی. امی کہتی ہیں بنا لو, دودھ پڑا ہے تو بنا لو. اور دودھ ایسا ہوتا ہے نا کھٹا ہو جاتا ہے. صبح بھی ہمارا دودھ خراب ہو گیا, کھٹا ہو گیا. چائے ایسے خراب ہو گئی تھی. ان دنوں میں گرمی ہے, اور کوئی نہ کوئی ایسے لا دیتا ہے, تو نہیں پتہ ہوتا اگلے دن کا ہوتا ہے یا مکس ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے. تو وہ پھر ہم بھی اس کو بوائل نہیں کرتے, ایسے ہی رکھ لیتے ہیں, تو دودھ خراب ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھیں, یہ 2 بچے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ ارسلان نے آج پارہ شروع کیا, یہ پڑھا ہے. اور یہ بسمہ ہے. بسمہ نے کس کو اٹھایا ہوا ہے, کیسی, بسمہ نے کیسی کو اٹھایا ہوا ہے. باقی نیاب اور اس کی چھوٹی بہن اور اس کا بھائی آج سبق پڑھنے کے لیے نہیں آئے. میرے پاس جو بچے پڑھتے ہیں نا, میں نے ان کی یہ روٹین رکھی ہوئی ہے کہ آدھے بچوں کو جمعرات کو چھٹی دیتی ہوں, اور آدھے کو جمعے کو دیتی ہوں نا. تو یہ لوگ آج آئے ہیں, نیاب لوگوں کی آج چھٹی ہے,
تو کل پھر نیاب لوگ آئیں گی اور یہ لوگ نہیں آئیں گے، ان کی کل چھٹی ہوگی. تو ایسی روٹین ہوتی ہے. سب کو میں اکٹھی ایک ہی دن چھٹی نہیں دیتی، آدھے جمعرات کو کرتے ہیں، آدھے جمعے کو کرتے ہیں. عید کی 5 چھٹیاں میں نے ان کو دی تھیں. ہفتے کو عید تھی نا ہمارے پاس، تو ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ 5 چھٹیاں دی تھی. تو آج جمعرات سے ان کا سبق اسٹارٹ ہو گیا تھا. تو پھر آج یہ لوگ آ گئے ہیں اور نیاب لوگوں نے چھٹی کر لی ہے. تو کل وہ لوگ آئیں گے اور پھر یہ لوگ چھٹی کریں گے. اور ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، یہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کس نے جانا ہے اور کس نے چھٹی کرنی ہے. تو ان کی یہ روٹین ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں، یہ ادھر بیٹھ کے مجھے دیکھ رہا ہے میرا گڈا. اور میں بس اب اس میں چمچ چلاؤں، یہ نہ ہو کہ یہ جل جائے. میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور ابھی میں نے یہ آئس کریم نکالی ہے. ابھی ٹائم کوئی رات کے 10 ہونے والے ہیں. اور ابھی میں اس کو کھا رہی ہوں. اور گر بھی گئی ہے تھوڑی سی. یہ دیکھیں، یہ والی آئس کریم ہے میگنم، یہ میری فیوریٹ ہے.